डॉक्टर रमीज, उस लड़की को होश आ गया है। ये सुनकर रमीज ने स्टेथोस्कोप गले में लटकाया और उठकर खड़ा हो गया। पिछले 3 दिन से वो लड़की बेहोश थी। सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। यूं तो उसकी सारी रिपोर्टें क्लियर थीं, लेकिन पता नहीं होश क्यों नहीं आ रहा था। और अब वो होश में आई थी। रमीज जल्दी से जनरल वार्ड की तरफ गया था। फिर उस लड़की को देखकर उसके बारे में पूछने लगा। वो कहने लगा, मिस, आप कौन हैं? लेकिन वो उसे अजनबी सी नजरों से देख रही थी। वो कहने लगी, आप कौन है? वो 22 साल खूबसूरत लड़की थी। रमीज ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ। आपको मेरे हुलिये से लग नहीं रहा? वो कहने लगी, डॉक्टर कौन होता है? रमीज ने उसे हैरत से देखा। वो कहने लगा, जो इलाज करता है। वो कहने लगी, इलाज क्यों करते हैं? रमीज अब जिद हुआ था। जनवरी में धुंध की वजह से मोटरवे पर एक बस का हादसा हुआ था। बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत से लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए थे। इनमें से काफी लोग होश में आ चुके थे और अपने अपने घरों को भी जा चुके थे। लेकिन ये लड़की 3 दिन से बेहोश थी। जख्मी होने वाले किसी भी शख्स को इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कौन है, कहाँ जा रही थी। उसके टिकट पर भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी। सिर्फ उस लड़की का नाम था और फोन नंबर था। उसका पता मौजूद नहीं था। ना ही अब तक कोई उसकी खैरियत पूछने के लिए आया था। हालांकि ये खबर आम कर दी गई थी कि जख्मी मरीज इस्लामाबाद के सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन अभी तक कोई उसे देखने के लिए नहीं आया था। और अब वो लड़की उल्टे उल्टे सवाल कर रही थी। वो बार बार अपना सर पकड़ रही थी। वो कहने लगी, दर्द हो रहा है मेरे सर में, बहुत दर्द हो रहा है। रमीज ने नर्स से कहा कि इन्हें पेन किलर ला कर दो। जैसे ही नर्स उसे बाजू पर पेन किलर लगाने लगी तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। रमीज कहने लगा, मोहतरमा, ये आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी, ये कमीनी औरत मुझे बहुत जोर से टीका लगा रही है। मुझे दर्द हो रहा है, पीछे करो इसे। बड़ी मुश्किल से नर्स ने उसे टीका लगाया था। वो भी रमीज को उस लड़की का दूसरा हाथ पकड़ना था। नर्स उसे इंजेक्शन लगाकर जा चुकी थी। रमीज कहने लगा, अपना नाम मालूम है आपको? वो कहने लगी, नाम क्या होता है? रमीज कहने लगा, देखो, मैं पहले ही ना बहुत परेशान हूं। 3 दिन से मैं अपने घर नहीं जा पाया। यहां पर लोगों का बस में हादसा हुआ था और तुम भी वहीं से आई हो। अपने बारे में कुछ बताओ ताकि तुम्हारे घर वालों को इत्तला कर सकूं। वो कहने लगी, घर वाले क्या होते हैं? हादसा किसे कहते हैं? बस क्या होती है? मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हैं? फिर अपना सर खुजाने लगी। वो कहने लगी, मैं कहाँ हूं? रमीज वैसे ही तंग आ चुका था उसकी बेवकूफाना बातों की वजह से। वो कहने लगा, जहन्नुम में हो। वो कहने लगी, अच्छा तो ये जहन्नुम है, लेकिन मुझे ये जहन्नुम बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर गंदी गंदी दवाइयों की बू आ रही है। आप मुझे कहीं और ले जाएं। रमीज कहने लगा, अम्मी का नाम याद है तुम्हें? वो समझ चुका था कि शायद सर पर गहरी चोट आने की वजह से लड़की वक्ती तौर पर कुछ भी समझ नहीं पा रही, इसीलिए उल्टे सीधे सवाल के जवाब दे रही है। वो कहने लगी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। बार बार वो अपना सर पकड़ रही थी। वो कहने लगी, आप ही होंगे मेरी अम्मी, मुझे तो कुछ याद नहीं। रमीज का जी चाहा कि अपना सर दीवार पर दे मारे। उस लड़की की बातों से कोफ्त का शिकार होकर रह गया था। फिर उसने नर्स से कहा कि इस लड़की को ड्रिप लगा दो, लेकिन वो नफी में सर हिलाने लगी। वो कहने लगी, नहीं, ये बहुत जोर से सुई चुभाएगी। रमीज कहने लगा, देखो, तमीज से ड्रिप लगवा लो। अगर तुमने नर्स को परेशान किया तो मैं तुम्हें बहुत जोर का थप्पड़ मारूंगा। रमीज के सख्त लहजे पर वो चुप सी हो गई। रमीज वापस अपने कमरे में आ गया था। रात को जब उसने डॉक्टर आगा से बात की तो वो कहने लगे, देखो, हम इस लड़की को यहाँ नहीं रख सकते। मुझे लग रहा है शायद ये लड़की अपनी याददाश्त भूल चुकी है, और ये याददाश्त वक्ती तौर पर भूली है या फिर हमेशा के लिए अपनी मेमोरी खो चुकी है। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसे यहाँ नहीं रख सकते। हम इसे किसी भी यतीम खाने में पहुंचा देते हैं। फिर कहने लगे, रमीज, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम इस लड़की को किसी भी यतीम खाने में छोड़ आना और अपना नंबर और एड्रेस लिखवा देना। अगर इसका कोई रिलेटिव आए तो इसलिए तो हम उससे राब्ता कर लेगा। बहरहाल रमीज को भी यही ठीक लग रहा था। वैसे भी वो अकेला रहता था, वालिदैन थे नहीं और ना ही कोई बहन भाई था। उसका ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में गुजरता था। अभी तक रमीज की शादी भी नहीं हुई थी। रमीज उस लड़की को अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर ले आया था। अपनी जिम्मेदारी पर जब गाड़ी में उसे लेकर बैठा तो वो बाहर यूं देख रही थी जैसे पहली बार सड़कें या रास्ते देख रही हो। वो कहने की, बात सुनो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो कहने लगा, तुम्हारे घर पर। वो कहने लगी, तुम्हें मेरे घर का पता चल गया? वो कहने लगा, हाँ, पता चल गया।
پھر وہ اسے ایک دارالامان میں لے گیا تھا اور وہاں جا کر ساری بات وہاں کے انچارج کو بتا دی۔ وہ لڑکی سامنے کرسی پر ہی بیٹھی تھی اور انچارج کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ جانے لگا تو اس نے رمیز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ، مجھے زوروں سے ڈر لگ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ رمیز کہنے لگا تم میرے ساتھ کیسے جا سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی جیسے تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو، گاڑی میں بٹھا کر، ایسے ہی واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پر، مجھے یہاں بہت گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ وہ انچارج اس کے پاس آئی اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی دیکھو آہستہ آہستہ تم یہاں پر رہنے کی عادی ہو جاؤ گی، چلو آؤ۔ لیکن اس نے بڑی مضبوطی سے رمیز کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر تیز قدم آگے بڑھاتا ہوا جا چکا تھا اور وہ پیچھے سے چلائے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ رمیز جب گھر پر واپس آیا تو اپنے لیے کھانا بنانے لگا۔ ذہن میں کہیں نہ کہیں اس لڑکی کا بھی خیال تھا، لیکن جیسے ہی رات کو گہری نیند سو رہا تھا اس کے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا تو اسی دارالامان کی انچارج کا فون تھا۔ وہ کہنے لگی کہ صافت کو ہمارے دارالامان میں آپ چھوڑ کر گئے ہیں، اس نے تو 2-3 خواتین کو مارا بھی ہے اور کافی توڑ پھوڑ بھی کی ہے، وہ تو لگ رہا ہے جیسے کوئی ذہنی مریضہ ہو یا پاگل ہو، آپ پلیز اسے یہاں سے لے کر جائیں، کسی پاگل خانے میں رکھوا دیں۔ یہ سن کر رمیز کو حیرت بھی ہوئی تھی اور اس لڑکی پر غصہ بھی آیا تھا۔ رات کے 3 بجے سے دوبارہ سے سرد موسم میں دارالامان جانا پڑا، جہاں انچارج پہلے سے پریشان حال تھی اور وہ لڑکی روئی جا رہی تھی۔ رمیز کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ساتھ لگ گئی۔ وہ کہنے لگی یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے پتہ نہیں کہاں بھیج رہے تھے، وہ آدمی بہت موٹا تھا اور بہت کالا سا تھا، مجھے پکڑ کر کہیں لے جا رہا تھا، میں نے اس کے سر پر گلدان مار دیا۔ یہ سن کر رمیز نے انچارج کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ وہ کہنے کی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ چوکیدار تھا جو کہ اس کے پاگل پن میں سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی رمیز کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے میری امی کی قسم پتہ نہیں ہے کس آدمی کے ساتھ مجھے بھیج رہی تھی، اس آدمی نے اسے بہت سارے لال رنگ کے نوٹ دیے تھے۔ یہ سن کر رمیز سمجھ گیا تھا کہ یقیناً یہاں پر اس کی عزت کی حفاظت ممکن نہیں ہے، اسی لیے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ جب اس نے رمیز کا چھوٹا سا گھر دیکھا تو کہنے لگی تمہارے گھر میں تمہاری امی نہیں ہے کیا؟ وہ کہنے لگا نہیں، میرا کوئی نہیں ہے۔ رمیز نے اسے دوسرے کمرے میں جا کر لٹایا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا دیکھو یہاں تمہیں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تم اس کمرے میں آرام سے سو سکتی ہو۔ اس کے لیے ایک نئی پریشانی پڑ چکی تھی کہ اس لڑکی کو کہاں بھیجے، کیا کرے، اپنے ساتھ تو رکھ نہیں سکتا تھا، خوبصورت بھی تھی، جوان بھی تھی، پھر لڑکی بھی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ سوؤں گی، مجھے نہیں یہاں سونا۔ وہ شاید اپنی عمر سے آدھی عمر کی لڑکیوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے چھوٹی بچی ہو۔ رمیز کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی تمہارے کمرے میں نہیں آئے گا، میں تمہیں اپنے کمرے میں نہیں سلا سکتا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں سلا سکتے، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ اس نے بڑی مضبوطی سے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی، بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ رمیز دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بہرحال مجبوراً اسے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جانا پڑا اور اپنے بیڈ پر سلانا پڑا۔ جب وہ گہری نیند سو گئی پھر وہ دوسرے کمرے میں جا کر سویا تھا۔ صبح صبح اسے ڈیوٹی پر جانا پڑا تھا اور تب وہ لڑکی سو رہی تھی۔ اس کا ناشتہ کھانا صبح صبح اٹھ کر بنا کر رکھ کر اسے جگا کر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تمہارا ناشتہ بھی بنا دیا ہے اور کھانا بھی تیار کر دیا ہے، فریج میں دودھ پڑا ہے، گلاس میں دودھ ڈال کر پی لینا۔ اس وقت وہ آدھی نیند میں تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے کر لوں گی، کھانا بھی کھا لوں گی۔ رمیز ہاسپٹل جانے سے پہلے اپنا گھر لاک کر کر گیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو پورے گھر میں کوہرام مچی پڑی تھی اور وہ لڑکی منہ بنائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ پہلے گھر کے حلیے کو دیکھ کر رمیز کا جی چاہا اس لڑکی کا قتل کر دے۔ وہ کافی نفاست پسند تھا، ہر چیز کو طریقے سلیقے سے رکھتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ تہس نہس کیا ہوا تھا، کوئی چیز جگہ پر موجود نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تو وہ کہنے لگی تم بہت گندے ہو، میں نہیں کھاتی ٹینڈے، تم نے کیوں بنائے ہیں؟ مجھے پیزا کھانا ہے۔ رمیز کو پہلے ہی اس پر بہت غصہ تھا، جلدی جلدی میں وہ گھر میں موجود سبزی پکا کر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں،
اور نہ ہی لاکھوں کماتا ہوں کہ تمہاری فرمائشیں پوری کروں۔ لگتی کیا ہو تم میری؟ کیوں دوں میں تمہیں پیزے منگا منگا کر؟ یہ گھر کا کیا حشر کیا ہے؟ چلو کھڑی ہو جاؤ، صفائی کرو۔ اس نے بازو سے اس لڑکی کو پکڑا اور غصے سے کہا۔ رمیز کا غصے سے بھرا لہجہ سن کر وہ ڈری تھی۔ پھر رمیز نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور اس لڑکی کا بازو بھی چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا، چلو جلدی، پورا گھر مجھے صاف چاہیے، جیسا میں کر کے گیا تھا، ورنہ یاد رکھنا میں بہت زور کا تھپڑ ماروں گا۔ وہ لڑکی شاید تھپڑ کا سن کر اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ چپ چاپ زمین پر گرے ہوئے کشن اٹھائے، صوفے پر صحیح کر کے رکھے، جو جو چیزیں اس نے بکھیری تھی اٹھا کر ٹھیک کر دی۔ پھر آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی، میں ٹینڈے نہیں کھاؤں گی، میں نے صبح سے صرف ایک گلاس دودھ پیا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ رمیز نے گہری سانس لی اور پھر آرڈر کر کے پیزا منگایا۔ جیسے ہی پیزا آیا تو وہ بڑی خوش ہوئی، تالیاں مار کر ہنس رہی تھی۔ رمیز نے سارا پیزا اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، کھاؤ، ٹھونسو، لیکن یاد رکھنا میں روز تمہیں پیزے نہیں کھلاؤں گا۔ وہ بڑے مزے سے پیزا کھا رہی تھی، پھر اپنا آدھا کھایا ہوا پیزا رمیز کی طرف بڑھانے لگی۔ وہ کہنے لگی، کھاؤ، بہت مزے کا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں کھانا، خود کھاؤ، پیچھے ہٹو، دور ہو کر بیٹھا کرو مجھ سے۔ وہ لڑکی بلا جھجک اس کے بے حد قریب آ جاتی تھی۔ جو بھی تھا، رمیز کے لیے یہ لمحہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا، جب وہ بے دھڑک اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیتی تھی اور اس کے ساتھ لگ کر کہتی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رات کو وہ پھر اس کے کمرے میں موجود تھی کہ میں یہیں سوؤں گی۔ اگر وہ صوفے پر تکیہ رکھتا تو کہتی، نہیں، میرے پاس آ کر لیٹو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر محلے والوں نے بھی باتیں شروع کر دی تھی کہ پتہ نہیں کون اجنبی لڑکی ہے جس کو ڈاکٹر صاحب اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں بتاتے کہ اس کی کیا لگتی ہے۔ رمیز ان دنوں بے حد پریشان تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کا کرے تو کیا کرے اور اسے رکھے تو کس رشتے کی حیثیت سے۔ جب اس نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگا، وقتی طور پر تم اس سے نکاح کر لو تاکہ محلے والوں کا منہ بند ہو جائے، اور جیسے اس لڑکی کی یادداشت واپس آئے گی اور تم اس کو اس کے گھر چھوڑو گے تو اس کو اپنے اس رشتے سے آزاد کر دینا، اس کے ساتھ تعلق قائم مت کرنا، لیکن نام تو تمہیں دینا پڑے گا ورنہ تمہاری تو بدنامی ہو جائے گی۔ رمیز نے جب مولانا صاحب کو نکاح کے لیے بلایا اور اپنے چند دوستوں کو بلایا تو اس لڑکی کو بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ بہت ساری چاکلیٹیں دی تھی، جسے دیکھ کر وہ بڑی خوش تھی۔ پھر پیزا کھلانے کا وعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جہاں مولانا صاحب کہیں وہاں انگوٹھا لگا دینا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنا صحیح نام تک تو یاد نہیں، کس نام سے نکاح کرے۔ وہ بار بار اسے کہہ چکا تھا کہ یاد کرو، تمہارا نام کیا ہے، لیکن وہ کاندھے اچکا کر کہتی کہ مجھے کیا پتا، تم جو مرضی نام رکھ دو۔ رمیز نے اس کا نام شانزے رکھا تھا۔ جب مولانا صاحب آئے تو رمیز نے اسے دوپٹہ پہنا دیا۔ وہ کہنے لگا، جب مولانا صاحب پوچھیں کہ تمہیں قبول ہے تو کہنا ہاں قبول ہے۔ وہ کہنے کی، ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ پھر یہی ہوا تھا، بڑے آرام سے اس نے نکاح کر لیا۔ جہاں جہاں مولانا صاحب نے کہا اس نے انگوٹھے بھی لگا دیے۔ رمیز کو لگا تھا کہ بس نکاح ہو گیا، سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی اس لڑکی کی یادداشت واپس آئے گی وہ اسے اس رشتے سے آزاد کر دے گا اور اپنی جان چھڑوا لے گا۔ لیکن نکاح کیا ہوتا ہے اور نکاح کس بندھن کو کہتے ہیں، یہ اسے بعد میں پتا چلا تھا۔ تب اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ پہلے تو دل پر پابندیاں لگانے کے لیے بہت سے جملے تھے کہ لڑکی غیر محرم ہے، ناسمجھ ہے، یادداشت بھولی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ لیکن اب تو کوئی وجہ ہی نہیں رہی تھی۔ دل کو کیا کہہ رکھے سمجھاتا، جو جواب میں یہ کہہ دیتا کہ یہ اس وقت تمہاری بیوی ہے، تمہاری محرم ہے۔ پھر وہ لڑکی بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ وہ بار بار کہتا، شانزے پلیز دور رہا کرو، لیکن وہ کہتی، کیوں دور رہوں، ڈر لگے گا تو تمہارے پاس ہی آؤں گی نا۔ کبھی کبھی تو رمیز کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا اپنا آپ اس لڑکی سے چھڑوانا۔ کبھی وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے تو کبھی اس کا بازو پکڑ لیتی اور اس کے کاندھے پر سر رکھ لیتی تھی، پھر کہتی کہ پلیز مجھے کل باہر لے جاؤ، مجھے گھومنے پھرنے جانا ہے، لیکن وہ ٹال جاتا تھا۔ جان بوجھ کر ہاسپٹل سے دیر سے واپس آتا تھا۔ گھر کی صاف صفائی وہ کر لیتی تھی، البتہ کھانا پکانا اسے نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی رمیز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، وہ اسے چائے بنانا سکھا دیتا، لیکن حرکتیں اس کی بچگانہ ہی تھیں۔ ذرا سا خوش ہوتی تو رمیز کے گلے لگ کر تھینک یو کہنے لگتی کہ آپ میرے لیے بہت مزے کی چاکلیٹ لائے ہیں۔ ایک بار رمیز ہاسپٹل میں ہی تھا جب تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی اور پیشن گوئی یہی تھی کہ یہ بارش رات دیر تک چلے گی۔ رمیز کو اگر شانزے کا خیال نہ ہوتا تو شاید ہاسپٹل میں ہی رات گزار لیتا،
اسی لیے کچھ جلدی ہی چھٹی لے کر جا چکا تھا، لیکن جیسے ہی اپنے چھوٹے سے گھر پر پہنچا تو وہ صحن میں کھڑی نہا رہی تھی، تالیاں مار رہی تھی، بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وہ پوری کی پوری بھیگ چکی تھی، لمبے گھنے بال اس کے گیلے تھے اور اس کا لباس بارش کی وجہ سے اس کے ساتھ چپک چکا تھا۔ رمیز کو دیکھ کر اس نے رمیز کا ہاتھ پکڑا اور بارش میں لے آئی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بے وقوفی ہے۔ اس نے چھتری پکڑی ہوئی تھی لیکن شانزے نے اس کی چھتری پکڑ کر پیچھے کر دی۔ چند منٹ ہی لگے تھے، رمیز بھی پورے کا پورا بھیگ چکا تھا۔ پھر بے ساختہ اس کی نظریں شانزے کے وجود پر گردش کرنے لگیں۔ آج اس کا دل بے اختیار ہونے لگا تھا کیونکہ وہ اس کے بے حد قریب تھی، بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر پڑنے والی بارش کے قطرے بہہ کر اس کے گلے سے بھی نیچے جا رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ٹھہرے پانی کے قطرے رمیز کو مزید پاگل بنا رہے تھے۔ وہ کبھی اس کے بالوں کو دیکھتا تو کبھی اس کے چہرے کو۔ دل چاہ رہا تھا ابھی اسے اپنی باہوں میں لے لے اور اپنے بھڑکتے ہوئے جذباتوں کو تسکین دے۔ آج تو اپنا آپ اس کے اختیار سے باہر تھا۔ پھر شان سے بھی بار بار اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی تو کبھی اس کے ساتھ لگ جاتی۔ ایک بار ایسی اس نے اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھا اور کہنے لگی، بہت سردی لگ رہی ہے۔ رمیز نے بے اختیار اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا، اس کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ پہلی بار شانزے کے ہوش اڑے تھے کیونکہ رمیز کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا، کہنے لگا، میرا چین اڑاتی ہو۔ آج میں نے پہلی بار ذرا سی شدت کیا دکھائی تو تمہیں درد ہو رہا ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت سکون مل رہا ہے، اسی لیے تھوڑا سا درد برداشت کر لو۔ لیکن وہ کانپنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ برستی بارش میں اس کی شدتیں اور گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں جسے شاید شان سے سہ نہیں پا رہی تھی، اسی لیے بھیں بھیں کر کے رونا شروع کر دیا۔ رمیز کا سارا رومانس اس کے رونے کی نظر ہو چکا تھا اور اس نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ بہت گندے ہیں، بہت برے ہیں۔ پھر اپنی گردن پر بڑے نشان کو دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کیا ہے آپ نے مجھے چوٹ لگا دی۔ رمیز اپنی حرکت پر جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں چلا کب اس کی بے اختیاری حد سے بڑھی تھی۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن دل نے تو ایک نیا ادھم مچا رکھا تھا کہ آج خود کو مت روکو۔ لیکن ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ تم نے یہ نکاح صرف اس کی حفاظت کے لیے کیا تھا، اسے اپنانے کے لیے نہیں۔ کل کو اگر اس کی یادداشت واپس آ گئی تو پھر کیا جواب دو گے؟ وہ جلدی سے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا۔ بے شک سردی کا موسم تھا لیکن پھر بھی ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ اپنے بھڑکتے ہوئے جذبات کو تسکین دے رہا تھا، حالانکہ سردی بھی لگ رہی تھی۔ وہ نہا کر جب واپس آیا تو تب تک شانزے کمرے میں آ چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی منہ پھلائے رخ بدل گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، جاؤ نہا کر آؤ، میں کھانا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ ایک طرف دل کی دہائیاں عروج پر تھیں تو دوسری طرف اس نے یہ نکاح مجبوری کے تحت کیا تھا، اسے تحفظ دینے کے لیے۔ لیکن جذبات نے بھی ادھم مچا رکھا تھا، وہ بے حد پریشان تھا۔ کھانا بناتے ہوئے بھی بار بار اپنے آپ کو یہ بات یاد کروا رہا تھا کہ یہ نکاح صرف ایک وقتی مجبوری ہے، وہ اس کی کچھ نہیں لگتی۔ کل کو جب اس کی یادداشت واپس آ جائے گی تو کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ وہ اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بہرحال ابھی کھانا بنا ہی رہا تھا کہ وہ نہا کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر سرخ تھیں اور اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رمیز نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ کھانا بنایا اور اپنا کھانا ٹیبل پر رکھ کر کھانے لگا۔ شانزی کی طرف تو نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ چند دن میں وہ بھول جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا، کھانا کھا لو، آئندہ تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ رمیز شانزے سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ چند دن میں وہ واقعی بھول گئی تھی، لیکن اب شانزے کا دل ایک الگ لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ جس محبت سے رمیز نے اسے روشناس کروایا تھا اور جس رشتے کا حق اس پر ذرا سا جمایا تھا، ایسی کوئی آگ شانزے کے دل کے اندر بھی بھڑکنے لگی تھی۔
جب بھی رمیز سو رہا ہوتا تو وہ کئی کئی گھنٹے اسے دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے قریب آئے، اس سے محبت کرے، لیکن رمیز اس سے دور دور رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ سو رہا تھا جب شانزے اس کے صوفے کے پاس آئی اور اسے اٹھانے لگی۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ڈر لگ رہا ہے۔ رمیز کہنے لگا ایک تو میں تمہارے اس ڈر سے بڑا پریشان ہوں، تمہیں یہاں کوئی جن بھوت نظر آ رہا ہے کیا؟ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ اب وہ کیا بتاتی کہ کون سی خواہش اس کا چین چرا رہی ہے۔ اپنی قربت کا جو مزہ وہ اسے چکھا چکا تھا، اس کی متمنی وہ ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز بیڈ پر آ کر سو جائیں۔ رمیز نے جب یہ سنا تو پریشان سا ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ دل پر کس طرح سے جبر کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں بیڈ پر نہیں سوؤں گا، جاؤ جا کر سو جاؤ، مجھے پریشان مت کرو، یہاں کوئی جن بھوت نہیں ہے جو تمہیں کھا جائے گا۔ لیکن شانزے کو چین نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی میں بھی یہیں صوفے پر بیٹھ جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں سوؤں گی بیڈ پر اکیلے۔ گہری سانس لے کر اس نے بڑے غصے سے شانزے کو دیکھا۔ وہ اس وقت کھلے بالوں میں اس کا چین چرا رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کٹھن امتحان کیسے دے گا، ایک بستر پر اس کے ساتھ سونا اور اس سے دور بھی رہنا۔ بہرحال وہ بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن کروٹ دوسری جانب بدل لی تھی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ شانزے کو تو اب بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ جب رمیز سو چکا تب وہ اس کے قریب آئی تھی اور اس کی کمر سے اپنا بازو حمائل کر کے اس کے بالکل ساتھ لگ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب رمیز کی آنکھ کھلی۔ اپنے ساتھ ایک دھڑکتے وجود کو محسوس کر کے اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنے گرد شانزے کے بازوؤں کا گھیرا دیکھا تو جان نکلی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر جب کروٹ لے کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو دل بے ایمانی پر اکسانے لگا۔ جتنا وہ اس لڑکی سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا، اتنا ہی وہ اس کا ہر روز ایک نیا امتحان لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتا، اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کے سینے پر دھر گئی تھی اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ اب تو رمیز بھی بے خود سا ہوا تھا، اس لیے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، لیکن اس بار اس نے بڑی نرمی سے اس سے پیار کا آغاز کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سوئی ہوئی شانزے کی آنکھ کھل گئی، لیکن تب تک رمیز اس پر اپنی محبت نچھاور کرنا شروع کر چکا تھا۔ اس بار تو شانزے نے بھی کوئی احتجاج نہیں دکھایا تھا۔ ایک فطری سا رشتہ تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی رمیز اس کے ساتھ نبھا رہا تھا۔ کب دونوں کے دل ایک ہی لہ پہ دھڑکنے لگے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح تک دونوں ایک ہو چکے تھے۔ اتفاق تھا کہ صبح اتوار کا دن تھا، ہاسپٹل کی چھٹی تھی۔ جب شانزے کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس نے رمیز کی پناہوں میں پایا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو لمبے گھنے بال رمیز کے نیچے تھے اور شرم بھی آ رہی تھی۔ سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو رمیز کی آنکھ کھل گئی تھی۔ شانزے کے چہرے پر شرم کے رنگ دیکھ کر دل پھر سے بے اختیار ہوا تھا۔ پھر سے وہ کمبل میں اسے چھپا چکا تھا، لیکن وہ شاید تھکنے لگی تھی۔ لیکن رمیز کا دل بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن پھر اس کے حال پر رحم آ گیا تھا، اسی لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب تو جیسے ہر رات رت جگے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ شانزی کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں تھی۔ کھانے کا ذائقہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا کھاتے اس کا جی متلانے لگتا تھا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر ہی رمیز سمجھ چکا تھا کہ ایک ننھا مہمان ان کے گھر آنے والا ہے۔ اب تو اور بھی زیادہ شانزے کا خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی بچکانہ سی حرکتیں تھیں۔ 1 سے 2 بار اسے الٹی آتی تو رونے لگتی، کھانا پینا چھوڑ دیتی اور رمیز اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، اس کا وجود کچھ بڑھنے لگا تو پریشان ہونے لگی۔ پہلی بار اس نے اپنے وجود میں ایک نئے مہمان کی حرکت کو محسوس کیا تو بہت ڈر گئی تھی۔ رمیز کے لیے یہ لمحات بڑے مشکل تھے، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا بہت انوکھا تھا اور ساری وجہ اس کے دماغ کی تھی، ورنہ وہ 22 سالہ لڑکی تھی۔ کم عمر نہیں تھی، لیکن دماغ 10-12 سالہ بچی کا تھا، اور اس لحاظ سے یہ سب کچھ اس کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، وہ اپنا آپ دیکھتی تو رونا دھونا مچانے لگتی۔ رمیز ان دنوں ہاسپٹل بہت کم ڈیوٹی دے رہا تھا، لیکن جب شانزے کو لیبر پین شروع ہوا تب تو اس نے وہ دہائی مچائی تھی کہ بس
پھر فٹافٹ سے رمیز اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، لیکن اس کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں پورے لیبر روم میں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر تک پریشان ہو چکی تھی، اس لیے انہیں مجبوراً اسے بے ہوش کر کے آپریشن کرنا پڑا۔ رمیز نے جب نرس کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پکڑا تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد بھی آنے لگی تھی، اگر وہ زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ بہرحال سب سے پہلے رمیز نے لیڈی ڈاکٹر سے یہی پوچھا تھا کہ اس کی بیوی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنے کی جی ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب وہ کمرے میں آیا تب تک شانزے کو ہوش آ چکا تھا۔ رمیز کی گود میں بچہ دیکھ کر کہنے لگی یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ہمارا بچہ ہے، تمہارا اور میرا۔ شانزے ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس وقت وہ بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ بچے کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، 2-3 دن رمیز نے ہی اپنے بیٹے کو سنبھالا تھا، لیکن جب گھر واپس لے کر آیا تب رمیز کا اصل امتحان شروع ہوا، کیونکہ شانزے تو بچے کو پکڑتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، گھبراتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ مجھ سے گر جائے گا، میں نہیں اسے پکڑ سکتی، میں اس کو کس طرح سے فیڈر پلاؤں۔ رات کو بھی رمیز کو ہی بچے کے ساتھ جاگنا پڑتا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے جذبات میں آ کر کیا کیا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے آپ کو کم عمر سمجھتی تھی اور اسی طرح سے ری ایکٹ بھی کرتی تھی۔ بچہ روتا تھا تو کہتی تھی میری نیند خراب ہو رہی ہے، رمیز اسے باہر لے جاؤ، مجھے سونا ہے، میرے سر میں درد ہے۔ بڑی مشکل سے رمیز نے 2 مہینے کاٹے تھے۔ اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ وہ چھوٹے بچے کو سنبھالنا سیکھے، اپنے ساتھ لگایا کرے، لیکن وہ پکڑتی تک نہیں تھی۔ 2 مہینے بعد رمیز نے ایک ملازمہ گھر پر رکھی تھی جو بچے کو سنبھالتی تھی۔ رات کو جب رمیز آتا تو کھانا بھی وہ ملازمہ بنا چکی ہوتی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ چلی گئی۔ بس ٹیبل پر کھانا شانزے نے لگایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر رمیز نے اپنے بیٹے مصطفیٰ کو وقت دیا، اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ مصطفیٰ ماں سے زیادہ باپ کا عادی ہو چکا تھا، کیونکہ ماں نے تو اسے کبھی سینے سے نہیں لگایا تھا، نہ پکڑتی تھی نہ پیار کرتی تھی، بلکہ ابھی بھی رمیز سے کہتی تھی کہ چاکلیٹ کیوں نہیں لائے، مجھے پیزا کھانا ہے۔ بہرحال وہ چپ چاپ اس کی فرمائشیں پوری کر دیتا تھا، لیکن اسے کہتا تھا کہ وہ بچے کو بھی توجہ دیا کرے، لیکن اسے تو جیسے بچے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ کافی کھلونے اس نے مصطفیٰ کے لیے خریدے تھے، لیکن کھیلتی شانزے تھی۔ اس بار وہ شانزے کو شاپنگ پر لے گیا، جہاں شاپنگ کرنے کے دوران شانزے کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی، لیکن اس نوجوان نے ابھی تک شانزے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی شاپنگ میں مصروف تھا۔ جب شانزے اپنی دکان سے نکل کر اس دکان پر آ گئی جہاں وہ نوجوان تھا، کیونکہ اس نے اپنی دکان پر لگے شیشے ہی سے دوسری جانب دیکھا تھا۔ رمیز اس بات سے بے خبر تھا، وہ اپنے بچے کے کپڑے خرید رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ شانزے وہاں سے جا چکی ہے۔ 15-20 منٹ بعد جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو شانزے غائب تھی۔ وہ باہر آ کر شانزے شانزے پکارنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ گئی تو گئی کہاں۔ بچے کو گود میں لیے وہ پورے مال میں شانزے کو ڈھونڈ چکا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ رمیز کے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ بچہ گود میں پکڑے وہ دیوانوں کی طرح سے شانزے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی اور شام سے رات۔ اس مارکیٹ میں جتنے بھی مالز تھے رمیز سب مالز میں دیکھ چکا تھا، کئی بار اعلان بھی کروا چکا تھا، لیکن لگتا تھا کہ شانزے جیسے غائب ہو چکی ہے۔ وہ تو بے حد پریشان تھا، بچہ بھی روئے جا رہا تھا۔ وہ گھر پر واپس آ گیا، لیکن بے حد پریشان تھا کہ پتہ نہیں وہ نادان سی لڑکی کہاں نکل گئی ہے، کہاں چلی گئی ہے۔ اسے تو کچھ بھی ہوش نہیں تھا، اپنے آپ کو بچی سمجھتی ہے۔ اس نے چند روز ہی ہاسپٹل کی چھٹی لی تھی۔ ملازمہ کے حوالے اپنے بچے کو کر کے پاگلوں کی طرح وہ شانزے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس میں بھی جا کر رپورٹ کروائی، جہاں تک اسے ڈھونڈ سکتا تھا ڈھونڈ رہا تھا۔ البتہ پولیس کو رپورٹ کروانے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس مال کی CCTV کیمرے کے ذریعے اسے دیکھنے کا موقع مل گیا، کیونکہ پورے مال میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ جب اس دن کی ویڈیو نکالی گئی تو شانزے کو اس نے دیکھا کہ وہ دکان سے نکل کر سامنے دکان پر گئی ہے، اور وہاں ایک نوجوان کو اس نے کاندھے سے بلایا ہے۔ جیسے اس نوجوان نے اسے دیکھا تو وہ رونے لگی۔ وہ نوجوان شاید اسے جانتا تھا، اس کے مابین کیا بات ہو رہی تھی کیا نہیں، یہ وہ نہیں سن پا رہے تھے، لیکن شاید وہ اس نوجوان کو جانتی تھی اور وہ نوجوان اسے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس نوجوان کے کاندھے سے لگ کر رونے لگی اور وہ اس کا سر سہلا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن رمیز کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ پھر وہ نوجوان اسے اپنے ساتھ لے کر مال سے باہر نکل گیا اور گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ پولیس نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا آپ کی بیوی کو کسی نے بھی کڈنیپ نہیں کیا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہیں۔ ابھی آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہیں اور کیوں گئی ہیں۔
رمیز کو لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی. پتہ نہیں وہ نوجوان کون تھا. رمیز کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک چکا تھا. اس نے جو بھی بات تھی ساری اس پولیس افسر کو بتا دی جو کہ کافی مخلص دکھائی دیتا تھا. رمیز کی بات سن کر وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا. پھر کہنے لگا آپ کا کیس کافی منفرد ہے. ہم اس کو کڈنیپ تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کا کوئی تو گہرا تعلق ضرور تھا، جسے دیکھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے اس لڑکی کی یادداشت واپس آ چکی ہے. بار بار ریوائنڈ کر کے پولیس آفیسر وہ ویڈیو رمیز کو دکھا رہا تھا جب شان سے ٹکرا کر گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ وہ لڑکا اسے تھام لیتا ہے اور پھر کچھ دیر سکتے کی کیفیت میں رہنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے. رمیز کے اندر بہت کچھ تھا جو ٹوٹ کر بکھر رہا تھا. وہ کب اس لڑکی کی محبت میں بالکل گرویدہ ہو چکا تھا وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. پولیس افسر سے کہنے لگا کہ بس آپ ہر ممکن مدد کیجیے. اس مال کے باہر بھی CCTV کیمرے لگے تھے جس میں اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا گیا تھا. پولیس افسر نے یہ یقین دلایا کہ میں آپ کو ضرور تمام تر معلومات نکال کر دوں گا. آپ اس لڑکی تک پہنچ جائیں گے. رمیز وہاں سے گھر آ چکا تھا. بچہ شاید اپنی ماں کی قربت کو ترس رہا تھا، رو رہا تھا اور وہ اسے سینے سے لگائے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. بچے کو دودھ پلانے کے بعد جب سلایا تو اسے گھر کاٹنے کو دوڑنے لگا. آنکھیں موند کر صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا یہ سب کچھ اتنا اچانک کیسے ہو گیا. وہ تو یہ بھول ہی چکا تھا کہ شانزے کے پاس تو واپسی کا راستہ بھی ہے، مگر وہ اپنے شوہر اور بچے کو تو نہیں بھول سکتی. اتنا وقت ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے، میں نے اپنی محبت اس کے وجود میں منتقل کی ہے. یہ سوچ کر ہی وہ مزید دل برداشتہ ہو رہا تھا جب رات کے کسی پہر پولیس افسر کی کال آئی. تمام تر معلومات وہ رمیز کو واٹس ایپ کر چکے تھے. پولیس کا دخل دیے بغیر رمیز اگلا قدم اٹھانا چاہتا تھا. اگلے روز ہی وہ اس پتے پر پہنچ گیا. ہاتھ میں بچہ تھا. مصطفیٰ مسکرا کر اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا. دروازے پر 2 بیل دینے کے بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا. کہنے لگا کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگا شانزے سے. پہلے تو سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا، پھر اندر جا کر بتایا تو ایک پکی سی عمر کا شخص باہر آئے، مہمان خانے میں سے بٹھایا. کبھی اس شخص کو دیکھتے اور کبھی اس کی گود میں بچے کو. پھر کہنے لگے جی محترم بتائیے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ میری بیٹی کا نام کیسے جانتے ہیں آپ؟ ایک گہری سانس خارج کر کے رمیز کہنے لگا کہ آپ شانزے کو بلا سکتے ہیں. وہ پھر سوال کرنے لگے کہ تم شانزے کو کیسے جانتے ہو؟ رمیز کہنے لگا آپ اسے پہلے یہاں پر بلائیے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے. شانزے کو وہاں پر بلوایا گیا تھا. جیسے ہی شانزے کمرے میں داخل ہوئی تو مصطفیٰ ماں کو دیکھ کر فوراً رونے لگا. اپنی باہیں پھیلا کر یہ اشارہ کر رہا تھا کہ میری ماں مجھے اٹھا کر پیار کرے، مگر شانزے کی نظروں میں بالکل ہی لا تعلقی تھی. کبھی بچے کو دیکھتی اور کبھی اس شخص کو. کانوں کے پیچھے بالوں کو کر کے اپنے باپ کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. کہنے لگی کہ بابا کون ہے یہ شخص؟ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں ان کو جانتی ہوں، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، یا پھر وہ یاد کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. رمیز نے شانزے کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ساری کہانی بتانے لگا، اول سے لے کر آخر تک. ایک ایک لفظ وہ ظفر صاحب کے گوش گزار کر چکا تھا جن کے تو ہوش اڑ چکے تھے. وہاں پر شانزے کی ماں اور بڑا بھائی بھی آ چکا تھا. سبھی رمیز کی بات سن کر کہنے لگے ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ جواب میں اس نے اپنا بچہ آگے کر دیا. کہنے لگا اچھا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ بچہ کیوں اپنی ماں کو دیکھ کر یوں بلک بلک کر روئے جا رہا ہے؟ شانزے یاد کرنے کی کوشش کرو. مگر شانزے نظریں چرا چکی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے. رمیز جانتا تھا کہ وہ اس سے اور اس کے بچے کو پہچان چکی ہے، مگر نہ جانے کیوں اپنے جذبات کی نفی کر رہی ہے. تبھی جو حقیقت اس پر کھلی اس کے ہوش اڑ چکے تھے. ظفر صاحب کہنے لگے کہ میری بیٹی آج سے سال پہلے ایک نوجوان سے شادی کرنا چاہتی تھی جو ہماری برادری کے باہر کا لڑکا تھا. ہم نے جب انکار کیا تو یہ لڑکی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی اور بھاگ کر اس لڑکے کے پاس جا رہی تھی، مگر راستے میں بس حادثہ ہو گیا. یقین مانو تو یہ 1 سال ہم پر کسی قیامت کی طرح گزرا ہے. اتنے وقت بعد ہماری بچی کو وہی نوجوان واپس لے کر آیا ہے. ہم نے اپنی بیٹی کو اتنے عرصے تک خود سے دور رکھا، لیکن اب مزید ہم اس سے کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتے، اسی لیے ہم نے اس جمعے کو اس کا نکاح ارمان سے رکھا ہے. مگر اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہاری بیوی ہے.
اس سے پہلے کہ رمیز کچھ کہتا فوراً سے شانزیہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی، نہیں بابا جان، میں صرف اور صرف ارمان سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ اگر میں نے اس شخص کے ساتھ کچھ رشتہ بنایا بھی ہے تو مجھے اب اس رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف اور صرف میرے دماغی کمزوری کی وجہ سے مجھ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں اس شخص کو نہیں جانتی تھی، میرے لیے بالکل انجان ہے۔ شانزیہ کی یہ باتیں سن کر رمیز کو لگا کہ ابھی اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ بچوں کی طرح وہ اسے سنبھالتے ہوئے اپنے پاس ایک امانت سمجھ کر رکھے ہوئے تھا۔ اس سے شادی کی، اپنی بیوی کا درجہ دیا، اپنی قربت کے لمحات سے اسے روشناس کروایا، اور وہ کیسے ایک دم سے بدل چکی تھی۔ رمیز نے نکاح نامہ، نکاح کے وقت موجود گواہان، یہاں تک کہ مولوی صاحب کی بھی ملاقات ظفر صاحب سے کروا دی تھی، اور پھر یہی کہا تھا کہ مجھے ایک دفعہ اکیلے میں شانزیہ سے بات کرنی ہے۔ شانزیہ پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن اپنی ماں کے کہنے پر اس نے اپنے کمرے میں رمیز کو آنے کی اجازت دے دی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی رمیز ایک گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھنے لگا، جو بالکل ایک میچور سنجیدہ لڑکی بن چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور آگے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، مگر وہ فوراً ہاتھ جھٹک کر کہنے لگی، پلیز مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے، آپ میرے لیے بالکل غیر ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اگلے ہی پل اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے کھینچ کر اپنے وجود سے جوڑ چکا تھا۔ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنی گرفت سخت کر گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں انجان ہوں تمہارے لیے، شوہر ہوں تمہارا؟ کیا بھول گئی وہ وقت تمہیں، وہ راتیں جب ساری ساری رات جاگ کر میرے ساتھ گزار دیا کرتی تھی؟ تمہارے وجود کے ایک ایک حصے پر میں نے اپنی محبت کی مہر ثبت کر چکا ہوں۔ سمجھی تم بھول گئی وہ لمحات، یا یاد کراؤں؟ اس پل شانزیہ کی پلکیں لرز چکی تھی، وہ گھبرا گئی۔ مال میں جس وقت وہ اپنے عاشق سے ٹکرائی تھی تو ایک دم سے اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا، اسے سب کچھ یاد آ چکا تھا، مگر جس پل اسے سب کچھ یاد آیا، ارمان کی محبت بھی پھر سے دل میں جاگی، تو وہیں ایک عرصے سے جو اس نے رمیز کے ساتھ گزارا تھا وہ اسے بھول چکی تھی۔ اسے رمیز کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد تھا، یہاں تک کہ اپنا بچہ بھی، لیکن دل میں یہ کسک رہ چکی تھی۔ کتنی پریشانی، کتنی تکلیف اس نے ارمان کی خاطر اٹھائی تھی۔ اب اگر گھر والے ارمان کے ساتھ اس کی شادی کو لے کر مان رہے ہیں تو وہ ارمان کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی۔ ارمان آج بھی اس سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اس قدر مطلبی ہو چکی تھی کہ اپنے بچے کو سوچ کر بھی اس کے دل میں رحم نہیں آیا تھا۔ خود کو چھڑوا کر کہنے لگی، مجھے کچھ بھی نہیں جاننا، بہتر ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ رمیز اسے سمجھانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ بچہ بھی اس کی گود میں ڈال دیا، مگر اس نے تو پیار سے بچے کو چھوا تک نہیں تھا۔ ایک آخری بار التجائی انداز میں رمیز نے دونوں ہاتھ ظفر صاحب کے سامنے جوڑ دیے۔ رمیز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ظفر صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ جس شخص نے ان کی بیٹی کو بالکل پھول کی طرح سنبھال کر رکھا، اگر چاہتا تو بغیر نکاح کے بھی وقت گزار کے بیٹی کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہی شخص ان کی بیٹی کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، مگر بیٹی کی ضد کے آگے وہ خاموش تھے۔ کہنے لگے، دیکھو بیٹا، ہم پہلے بھی اپنی بچی کو کھو چکے ہیں، اب دوبارہ نہیں کھونا چاہتے، اسی لیے جو ہماری بیٹی کہے گی ہم وہی کریں گے۔ اگر وہ سچ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے کوئی نہیں روکے گا، لیکن ہاں، اگر وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو ہمسفر بننا چاہتی ہے تو یہ فیصلہ اسی کا ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں۔ رمیز اپنے بچے کو لے کر گھر آ چکا تھا۔ پچھلے 15 روز سے وہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا۔ چھٹیوں پر چھٹیاں کرتے ہوئے ہر ایک چیز اس کا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ آج تک کسی نے بھی رمیز کو اس قدر ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا کہ وہ اپنے دوست کے سینے سے لگ کر بالکل بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے دوست نے ہی اس کی ہمت بندھائی تھی اور کہا تھا کہ خود کو ٹوٹنے مت دو، بہادر بنو، وہ تمہاری بیوی ہے، اپنا حق جتاؤ تم۔ اگر اسے زبردستی یہاں پر لے کر بھی آؤ گے تو کسی کے باپ میں بھی جرأت نہیں ہے کہ تمہیں روک سکے۔ اپنے دوست کی بات سن کر وہ کچھ نہ کچھ سمجھ ہی چکا تھا۔ وہ تو دل میں سوچ چکا تھا کہ شانزیہ کو کسی اور کا ہونے نہیں دے گا، وہ اسی کی بیوی ہے، مر جائے گا لیکن اسے طلاق نہیں دے گا، چاہے زبردستی ہی کرنی پڑے، جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا۔ اسی شام وہ ایک بار پھر اپنے سسرال گیا تھا، جہاں پر جو منظر اس نے دیکھا ایک پل کو وہ ٹھٹکا کہ سامنے شانزیہ ارمان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔
دونوں کہیں سے واپس آ رہے تھے۔ ارمان نے شانزے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اپنے لب اس نے شانزے کے ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے۔ شانزے مسکرا رہی تھی۔ رمیز کے تو تن من میں آگ لگ گئی تھی۔ فوراً گاڑی سے اترا اور اگلے ہی پل ارمان کو گاڑی سے نکال کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ میں تو اس ہوا کے بھی خلاف ہوں جو اس کے قریب سے گزرے۔ ایک مکہ مار کر وہ ارمان کے ہونٹ زخمی کر چکا تھا، جبکہ شانزے نے جب ارمان کو مار کھاتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس نے رمیز کو دھکا دے دیا تھا کہ دور رہو اس سے، ہوتے کون ہو تم اس پر ہاتھ ہلانے والے، گھٹیا انسان۔ مگر رمیز کو تو شانزے پر بھی غصہ آ چکا تھا۔ سارا لحاظ بالائے طاق رکھ اس نے شانزے کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں پٹخا۔ وہ چلاتی رہ گئی کہ چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مگر رمیز اپنی گاڑی پوری سپیڈ سے چلا چکا تھا۔ گھر لا کر اسے بیڈ پر پٹخا اور کہنے لگا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اب میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ بچہ ہے ہمارا۔ تم یہیں پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالو گی۔ کتنے روز سے تمہیں میں پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم نہ جانے کن ہواؤں میں ہو۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تمہاری یادداشت کبھی واپس ہی نہ آتی، یا پھر تم مجھے کبھی ملتی ہی نہ۔ مجھے تو لگا تھا جب تم ہوش و حواس میں آؤ گی تو مزید سمجھدار ہو جاؤ گی، مگر تم نے تو ہر حد ہی پار کر دی۔ یہ ساری باتیں اس کے دل پر بالکل بھی اثر نہیں کر رہی تھی، جبکہ رمیز اسے کمرے میں بند کر کے جا چکا تھا۔ کہنے لگا، شوہر ہوں تمہارا، تیار رہنا، کچھ دیر بعد آؤں گا۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ رات انجوائے کرنی ہے، تمہیں بتانا ہے کہ تمہارا کون ہوں، میرا کیا حق ہے تمہارے پاس، ہر ایک لمحہ یاد کرواؤں گا جو تم نے میرے ساتھ گزارا۔ ارے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے ساتھ گزارے لمحات کسی اور کے ساتھ گزارو گی؟ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ شانزے گھبرائے ہوئے انداز میں رمیز کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں غم و غصے کے ملے جلے تاثرات موجود تھے۔ وہ تو اسے کمرے میں بند کر کے جا چکا تھا۔ 3 گھنٹے تک اس کمرے میں قید مسلسل چیختی چلاتی رہی۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی وہ گھبرا بھی رہی تھی۔ ظفر صاحب ابھی تک اس بات سے انجان تھے کہ آخر رمیز کا گھر کہاں پر ہے۔ تشویش میں تو وہ بھی مبتلا تھے۔ بار بار رمیز کے نمبر پر کال کر رہے تھے، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ جب تک میں اسے سمجھا نہیں لیتا تب تک میں اسے واپس نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد وہ فون بند کر چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کو دوسرے کمرے میں سلانے کے بعد اس پر کمبل ٹھیک کیا اور پھر چلتا ہوا اس کمرے میں آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو کمرہ ایک دم بالکل خالی تھا۔ عین اسی وقت ایک گلدان اس کے سر پر، اس سے پہلے کہ لگتا وہ پہلے ہی بھانپ گیا۔ رمیز نے اپنا ہاتھ پس پشت کر کے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے کے انداز میں اپنے سامنے کیا۔ گھبرائی ہوئی شانزے کے ہاتھ سے گلدان زمیں بوس ہو گیا تھا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اسے اپنے سامنے کیا تو وہ چلانے لگی۔ رمیز نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا، چلا کیوں رہی ہو؟ مصطفیٰ سو رہا ہے، اگر جاگ گیا تو ساری رات تمہیں ہی تنگ کرے گا۔ دیکھو، میں پہلی اور آخری بار تمہیں پیار سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ کو حاضر ناظر جان کر سوچو۔ ہمارے ایک دوسرے کے گزرے لمحات، تم میری بیوی تھی، تمہارا ایک بچہ ہے، اور ان سب کے باوجود تم کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ مانتا ہوں محبت ہوتی ہے انسان کے لیے، بھلانا بھی مشکل ہوتا ہے، مگر تم کوشش تو کرو۔ میں تمہارے ساتھ مزید سختی نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں پھولوں کی طرح رکھا ہے۔ مگر شان سے اپنے بازو چھڑوا کر کہنے لگی کہ مجھے ارمان سے شادی کرنی ہے۔ ارمان مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ ارمان یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرا ایک بچہ ہے، پھر بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھلا میں اتنے اچھے شخص کو کیوں چھوڑوں گی؟ رمیز نے محبت سے لبریز لہجے میں اپنی انگلی کا پوٹا اس کے گال پر سہلانا شروع کر دیا تھا۔ ایک بار پھر اسے دیکھ کر مدہوش ہو رہا تھا، یا پھر اسے بھی کرنا چاہتا تھا۔ بے حد قریب جا کر کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، پلیز، کیا تمہیں وہ لمحات یاد نہیں آتے جب تم میری قربت کے لیے تڑپتی تھی، خود میرے پاس، اور پھر تم نے کہا تھا کہ تم اب میرے بغیر نہیں رہ سکتی؟
اس رشتے کو مزید آگے بڑھانا چاہتی ہو؟ شانزے کی تو کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ جس قدر محبت سے رمیز نے اسے سب کچھ کہا تھا، وہ اتنی ہی بے رخی سے اسے خود سے دور کر کے کہنے لگی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، نہ ہی میں یہ یاد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نکاح میں ایک گناہ سمجھتی ہوں جو میرا فائدہ اٹھا کر کیا گیا۔ پھر رمیز کے دل پر یہ الفاظ گہری چوٹ کی طرح ثابت ہوئے۔ ایک نظر اس نے خود سے شانزے کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، ارمان کے پاس جانا چاہتی ہو نا، کھلی اجازت ہے، سب تک تمہیں طلاق کے پیپرز پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ چاہتا تو ابھی بھی طلاق دے کر بات ختم کر سکتا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ جن لوگوں سے اس نے اسے قبول کیا تھا انہی لوگوں سے اسے لا تعلق ہو جانا۔ شانزے نے آخری بار اسے دیکھا اور پھر گھر سے باہر چلی گئی۔ وہ ساری رات رمیز کی جاگتے ہوئے گزری تھی۔ بے چینی نے اسے اس قدر گھیر لیا کہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ میں شانزے کو کھونا نہیں چاہتا۔ اگر شانزے کا نصیب میرے ساتھ تا قیامت جڑا ہے تو اسے میرا کر دیجیے، یا پھر کل کا روز میرے لیے فیصلے کا روز ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے وہ گزشتہ روز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ وہیں شانزے جب ڈرائیور کو بلوا کر گھر جا رہی تھی تو راستے میں جو منظر اسے دکھائی دیے اس کی تو روح تک لرز چکی تھی۔ ڈرائیور کو کہلوا کر گاڑی رکوا چکی تھی۔ سڑک کی دوسری جانب اسے ارمان دکھائی دیا جو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر تھے اور وہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اتنے دور سے وہ یہ تو نہ سن پائی کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے، مگر ڈرائیور کو وہیں روک کر خود چلتی ہوئی اس کی گاڑی کی طرف گئی تھی۔ ارمان ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا، ارے وہ تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہے، دیکھنا کیسے اسے ایموشنلی بلیک میل کر کے میں لاکھوں روپے نکلوایا کروں گا، اس کے باپ کے بینک بیلنس کو خالی کرواؤں گا، اور تم اور میں خوب عیاشی اور پارٹیاں کریں گے۔ شانزے اپنی آنکھوں سے ارمان کا اصل چہرہ دیکھ کر غم و غصے کے ملے جلے تاثرات سے آگے بڑھی تھی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس لڑکی کو باہر نکالا تھا جس نے بے باک سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اسے گردن سے دبوچ کر کہنے لگی، کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو ارمان کے ساتھ؟ مگر ارمان نے دوسری طرف سے آ کر اسے بازو سے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگا، او ہیلو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی فضا کو تھپڑ مارنے کی؟ وہیں ایک زوردار تھپڑ فضا نے بھی شانزے کو دے مارا تھا۔ کہنے لگی، اپنی اوقات میں رہو، ہوتی کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والی؟ یہ تھپڑ وہ تھپڑ تھا جسے کھانے کے بعد اسے اپنی اصل قدر آئی تھی۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جو اس سے اتنی محبت کر رہا تھا، اس کا بچہ، اور وہ اپنے ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر شانزے کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ ارمان کا اصل چہرہ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ بعد میں ارمان گاڑی کی طرف بھاگ کر آیا، مگر بجائے اپنے گھر جانے کے وہ سیدھا رمیز کے گھر کی طرف گئی تھی۔ صبح کے 3 بج رہے تھے جب رمیز نے دروازے پر دستک دیکھی تو حیران رہ گیا۔ آخر اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو اگلے ہی پل شانزے اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رمیز حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ پلیز رمیز، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، اپنے بچے کے ساتھ کیا، جس کی خاطر میں آپ کو چھوڑ رہی تھی اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے سامنے حقیقت آ گئی، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی، اپنا گھر تباہ کر دیتی۔ کچھ دیر تو رمیز پتھر کی مورت بنا رہا، مگر پھر اپنے ہاتھ اس کے گرد حائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ گھر آ کر اپنے باپ کو وہ ساری حقیقت بتا چکی تھی، جس کے بعد ظفر صاحب گہری سانس خارج کر کے رہ گئے۔ جیسے بھی تھا ہو چکا تھا، مگر ظفر صاحب نے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کی رسم ضرور ادا کی تھی، جس میں پورے خاندان والوں کو بلوایا تھا۔ آج وہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ جھولی میں سو رہا تھا۔ جب رمیز کمرے میں آیا، اسے آج شانزے مکمل طور پر اپنی سی لگ رہی تھی۔ آتے ہی اس نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کتنی ہی دیر محبت بھری باتیں کرتا رہا۔ ایک بار پھر شانزے نے اس سے معافی ضرور مانگی تھی، مگر وہ اس کی ایک خطا اور بچپنا سمجھ کر اسے معاف کر چکا تھا۔ اس کے کان کے قریب سرخوشی کر کے کہنے لگا، جتنا تم نے مجھے اس 1 مہینے میں تڑپایا ہے نا،
آج رات تمہاری جان بخشنی نہیں ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ آج رات تو کیا، آج کے بعد ساری راتیں ہی آپ کے نام ہیں۔ رمیز نے سرشاری سے لبریز انداز میں اسے اپنے قریب کر لیا تھا، اور اس کے بعد محبت کے دیپ دونوں جانب بھڑکنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ رات ان کی زندگی کی حسین راتوں میں سے ایک شمار ہو چکی تھی۔